अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक ऐसी चीज को जानने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं जिस चीज की तलाश पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। अगर हम देखें तो जिंदगी का सफर हर इंसान का उसी को पाने में गुजरता हुआ नजर आता है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, एक ही चीज में इंसान गुम है और वो चीज है कि उसे किसी न किसी तरीके से खुशी हासिल हो जाए। खुशी बहुत महंगी चीज का नाम नहीं है, बहुत सस्ती कुर्बानी के जरिए भी हम खुशी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन दौरे जदीद के अंदर इंसान ने खुशी को बहुत महंगा बना दिया। मैं आज खुशी के हवाले से कुछ जरूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा और समझाने की ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि असल खुशी क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आराम की, आसाइश की, शौकिया, उन सारी चीजों की मौजूदगी के बावजूद भी अगर उनकी जिंदगी के अंदर आप झांक कर देखें तो वो उसी एक चीज की तलाश में नजर आएंगे, वो है खुशी। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ है ही नहीं, वो भी अगर सीधे और गलत रास्ते पर चलते नजर आएंगे तो उनकी भी एक जुस्तजू है कि उन्हें खुशी नसीब हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 90-95% दुनिया में इंसान जो बस रहे हैं, अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को खुशी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलत सोच की बुनियाद पर वो खुशियों से महरूम रहते हैं। अगर किसी चीज का मिलना खुशी है, मिसाल के तौर पर दुनिया की आसाइश की चीजें, तो यहां थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हुआ चलूं कि अगर इंसान की खुशी 3 चीजों से वाबस्ता हो जाए तो उस इंसान की खुशी टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर इंसान की खुशी किसी शख्स से वाबस्ता हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के बारे में उसका गुमान ये हो कि ये शख्स अगर मेरा हो जाए या मुझे इसकी कुर्बत नसीब हो जाए या मैं उसके करीबी लोगों में से हो जाऊं या इसे मैं पालूं तो मुझे खुशी नसीब होगी, तो ऐसे इंसान को मुस्तकिल खुशी नहीं मिलती, वो टेम्पररी खुशी मिलती है। इसलिए कि शख्स दुनिया का कोई भी हो, उस शख्स की पोजीशन ये है कि वो शख्स मुस्तकिल दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। वो शख्स कभी न कभी इस दुनिया से जुदाई का गम देकर चला जाएगा और फिर आप जिस शख्स से अपनी खुशी को वाबस्ता किए हुए थे, आपकी खुशी उसके जाते ही आपकी खुशी का जनाजा निकल जाएगा। पर्सन से खुशी को वाबस्ता करना यह टेम्पररी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, किसी चीज से अपनी खुशी को वाबस्ता कर दें तो वो भी टेम्पररी खुशी है। मिसाल के तौर पर कार मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, BMW मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, तो आप देखते होंगे कि ऐसी चीजों के मिलने के बाद 2 दिन तक तो खुशी होती है, फिर तीसरे दिन आदमी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उस चीज की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं होती।
اور وہ روٹین کی لائف کے اندر لگ جاتا ہے. پہلے 2-3 دن وہ آئی فون اگر قیمتی والا اس نے لیا ہے تو وہ اچھی طرح سے رکھے گا, سنبھال کر رکھے گا, اور 10-15-20 دن کے بعد اس کا آئی فون کہاں پڑا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوگی. اگر نئی کار خریدا ہے, BMW خریدا ہے, اور اس کی خوشی یہ تھی کہ مجھے یہ کار مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی, تو نئی کار آئی تو اس کار میں بیٹھ کر پہلے درگاہ شریف گیا, پھر گیٹ وے پر گیا, پھر ادھر گیا, پھر ادھر گیا, اور پھر 15-20-25 روز کے بعد اب یہ کار اس کے لیے ایک نارمل کار ہو گئی. اب وہ خوشی اس کی پرماننٹ نہیں رہ گئی. تو یہ ٹیمپرری خوشی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کوئی آئیڈیا, کوئی سوچ ہماری ہے, اور اس سوچ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے, اس سوچ سے اپنی خوشی کو ہم نے وابستہ کر دیا. مثال کے طور پر ہم نے یہ سوچا یہ بنا لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے, یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کے سلسلے میں محنت کی, مشقت کی, اور آپ نے اپنے آئیڈیا کے مطابق وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا, تو ٹیمپرری آپ کو خوشی ملے گی, لیکن وہ خوشی آپ کی پرماننٹ نہیں رہے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی میچ, کوئی ٹورنامنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے فائنل کے اندر ہم کو جیت کر کے کپ لے کر کے آنا ہے. تو جب تک کپ نہیں آتا اس وقت تک آدمی محنت کرتا ہے. کپ مل جانے کے بعد, ٹارگٹ اچیو کر لینے کے بعد, اس کو اپنی لائبریری کی زینت یا آفس کی زینت بنانے کے بعد پھر دوسرے ہی دم یا تیسرے دم اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ٹیمپرری خوشی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو پھر خوشی کیا کوئی ایسی بھی ہے جو پرماننٹ خوشی ہو؟ اسی کو سمجھیں. دنیا میں اس وقت جو خوشی کی تلاش کے اندر ہیں, ان کا کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا یہی معیار ہے. یا تو شخص سے انہوں نے اپنی خوشی وابستہ کر دی. بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں بھی موجود ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شادی سے پہلے کسی کے پیار میں گرفتار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں. تو اب جس کو چاند توڑ کے لا کر ہاتھ میں دینے کی بات کرتے تھے, اس پر ڈنڈے برساتے ہوئے نظر آتے ہیں. خوشی ختم. تو شخص کے سلسلے میں اگر اپنی خوشی کو ہم وابستہ کر دیتے ہیں تو یہ خوشی ہماری ٹیمپرری ہوتی ہے. شخص کے ملنے پر خوشی رخصت, چیز کے ملنے پر خوشی رخصت, ٹارگیٹ کے اچیو کرنے پر ہماری خوشی رخصت. تو اب ہم یہ تلاش کریں کہ وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سی خوشی ہے جو ہمارے لیے ٹیمپرری نہیں, پرماننٹ ہے. تو ایسی ذات جس کے ملنے پر انسان کو خوشی نصیب ہو سکتی ہے, اور وہ بھی پرماننٹ, ٹیمپرری نہیں, وہ آرڈینری ذات نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. اس لیے کہ جتنے انسان ہیں وہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے, اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا, حضور میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں, بس آپ سے اور رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انت مع من احببت, تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. صحابہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ایمان لانے کے وقت جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان سے ہمیں نصیب ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خوشی کس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں, کن چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے, ہم نے کن چیزوں کے پانے میں خوشی محسوس کی. اصل یہ بات یاد رکھیں, خوشی جو ہے وہ من کے اچھے اور اطمینان ہونے کا نام ہے. دماغ کے مطمئن ہونے کا نام خوشی نہیں ہے, جس سے دل مطمئن ہو. ہم نے خوشی کو جوڑے رکھا دنیا کی چیزوں کے ساتھ,
لیکن خوشی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے کم اور دل سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آ جائے گی. مٹیریلزم کے اندر اگر دیکھیں تو خوشی نہیں ہے، نیچرل کے اندر اللہ نے خوشی رکھی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں امریکہ میں نیو جرسی کے اندر ایک پروگرام کے بعد بیٹھا ہوا تھا. کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بے روزگار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ پریشانیوں میں گر جائیں گے. تو میں نے بہت مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے آرٹیفیشل تم انٹیلیجنس ہی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت دنیا میں کون سی چیز اوریجنل رہ گئی ہے؟ ساری چیزیں ہی تو آرٹیفیشل ہو گئی. مسکراہٹ آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنا آرٹیفیشل ہو گیا، شادی بیاہ میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی. آدمی دیکھ دیکھ کے کس کے سامنے مسکرانا چاہیے؟ غریب کو دیکھتا ہے تو چہرہ چڑھ جاتا ہے، امیر کو دیکھتا ہے تو مسکراہٹ، یعنی ہر چیز میں آرٹیفیشل. پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی. آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے کوئی ایسی چیئر خرید لی ہے جس میں آپ بیٹھے سر ایسا کر دیں تو سر میں آپ کے مساج ہوتا رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیکس ملے گا. لیکن یہ آرٹیفیشل چیزوں سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا، ٹیمپرری ریلیکس ملے گا. اب پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ انسان کی اہمیت کتنی جو ہے اللہ نے رکھی، اس کو سمجھو. ایک انسان 2 گھنٹے تک مساج چیئر پر بیٹھ کر کے اپنے سر کا، ہاتھ کا، پیر کا مساج کرواتا ہے، اسے اتنا سکون نہیں ملتا. وہی تھکا ہوا انسان جب گھر پہنچے اور ماں اس کے سر پر صرف اپنی انگلیاں پھیر دے تو اس کے دن بھر کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے. وہ مساج چیئر اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنی ماں کی انگلیاں سکون دے سکتی ہیں. ہم آج کل آرٹیفیشل چیزوں کے اتنے عادی بن گئے کہ سارا سکون وہیں تلاش کر رہے ہیں، نیچرل نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے ان رشتوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں. لوگ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، کسی اور میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں. رشتہ دار ہیں، ان کی بجائے کہیں اور سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں. بھائی بہن سب مل کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں، اس کی بجائے دوستوں کے ساتھ رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ کر وہاں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے اینگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے. نتیجتاً سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، کسی انسان سے آپ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا. اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے غموں کے اندر گرفتار ہے، وہ وہی جانتا ہے. لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی. اور کسی سے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے، تو دیکھیے اس کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی. آپ دیکھتے جائیں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے، اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے. مثال کے طور پر، یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے، یہ میری بہن اس کو سمجھیں خاص طور پر، ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے مجھے اچھے لگیں گے، اچھے کپڑے نکالتی ہے، سب سلیکٹ کرتی ہے، میچنگ کی چوڑیاں سلیکٹ کرتی ہے، سب کچھ سلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں. وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی. اس کے بعد نکلی شادی میں، جیسے فنکشن میں پہنچی اور کسی سہیلی نے کہا کیا پہن کر تم آئی ہو، وہی اس کا موڑ چوپٹ. ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو؟ آپ خوش ہیں، بس خوش ہیں، ختم ہو گئی بات. جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا، خوش نہیں ہیں. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں. آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں
وہ میں ہوں. اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ، نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوسروں کی وجہ سے. پیسہ ہے نہیں، کیپیسٹی ہے نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے قرض اس سے قرض اور بند سور کر کے. حد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں نا، انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے. اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے. آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں. جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے. آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.